बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम सूरह इब्राहिम की कुछ आयत समझने की कोशिश करेंगे। ये 14वीं सूरत है और 13वां पारा चल रहा है। इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहीं जिक्र आखिर में आ रहा है और उसी से सूरत का टाइटल समझे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से जो धुतकारा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान यानी फ़ायदा पहुँचाने वाला है और तरस खाने वाला है, बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल के ज़माने हैं। तो फिर ये बात याद रखना है कि इंशाअल्लाह हम जो पढ़ेंगे इसमें हमको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अलिफ लाम रा। अब ये हुरूफ मुक़त्तिआत, काफ़ी वक्त ये बात समझाई गई है कि इन हुरूफ के, इन अल्फ़ाबेट्स के माने सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता कुरान शरीफ की ये शान है कि कुरान तो नाजिल हुआ है, जैसे अब आप आगे आयत में पढ़ेंगे कि कुरान नाजिल हुआ है समझकर अमल करने के लिए। तो इतनी शानदार किताब है कि इसका एक एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। यानी अलिफ लाम रा अगर किसी ने पढ़ा है तो 30 नेकियां लिखी गई। और ये कहा गया है कि अगर कोई अड़ के पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है या तजवीद की कोशिश करता है तो उसको दोहरा अजर दे देते हैं। 20-20 नेकियां एक एक हर्फ पे मिलती हैं। तो जाहिर है फिर नीयत का अजर अलग है, फिर समझने का अजर अलग है, अमल करने का अजर अलग है। तो ये जहन में हमारे रहे। अब ये किताब समझने की है, ये आयत से बात साबित होती है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि हमने ये किताब आप पे नाजिल की है। इसका मकसद क्या है कि आप इंसानों को, मक्के वालों मदीने वालों की बात नहीं है, आप इंसानों को जुल्मात से, अंधेरों से नूर की तरफ निकालें। तो अब यहाँ पिछली दफा भी बात आई थी, जुल्मात प्लूरल है, अंधेरा नहीं है, अंधेरों से निकालें, और नूर सिंगुलर है। तो कुरान में नूर का प्लूरल नहीं आया, अनवार कहीं भी नहीं आया, नूर आया। एक ही सीधा रास्ता है और भटकने के कई रास्ते हैं जुल्मात। तो अब कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है कि आप इंसानों को, द होल ऑफ मैनकाइंड, सारे इंसानों को अंधेरों से निकालिए, निकाल के जो है आप नेकी नूर के तरफ, हिदायत के तरफ, जन्नत के रास्ते के तरफ ले आइए। अब ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म हुआ। अब क्योंकि सारे इंसानों के लिए ये मैसेज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है। सूरह आल इमरान की 110वीं आयत बार बार मैं रिपीट करता हूं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए निकाली गई है। तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान लाते हो। ये हमारा फर्ज है। अगर आप अपने आप को मुसलमान मानते हैं तो ये कुरान की आयत है, इस पर अमल करना जरूरी है। जैसा अभी कुछ बात चल रही थी कि वी आर द पुलिसमैन ऑफ दिस वर्ल्ड। पुलिसिंग करना है, हमको देखना है तमाम लोग रास्ते पे है, यानी उसके लिए हमको सीधा रहना है। अब पुलिस वाले अगर चोर बन गए तो क्या हालत होगी? ये हमारी बदकिस्मती है। हमें कितना बुरा नमूना लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि उसकी कोई मिसाल शायद ही तारीख में मिले, बनी इसराइल के अलावा, क्योंकि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कंपेयर किया है। तो ये हमारा, देखिए फिर बात आ रही है कि दर्स कुरान का मतलब यही होता है कि कुरान की आयत समझकर आप अपने से सवाल करें कि मुझे क्या करना है। तो अब ये मालूम हुआ है कि आपको अपने आप को डेवलप करना है, कुरान हदीस पढ़ना है, अपनी फैमिली को डेवलप करना है, अपने सर्कल को डेवलप करना है, ताकि ये सारे इंसानों तक ये मैसेज पहुंचे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो है भेजा गया था पहले। और ये कैसा करें आप? भी इज़्नि रब्बिहिम, ये आपके पालने वाले मालिक के हुक्म से, उनकी इजाजत से ये बात होगी। इला सिरातिल अजीजुल हमीद, ये अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाएं, यानी कुरान और हदीस की तरफ दावत दें, जो अजीज है और हमीद है। अजीज क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ स्टेटस कोई बड़ा होता है, जैसा पुलिस कमिश्नर है। पुलिस कमिश्नर के पास पैसे होना, दौलतमंद होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके पास स्टेटस की वजह से इतना पावर है कि किसी को भी गिरफ्तार कर ले सकता है। तो अजीज जो है इंग्लिश में आप माइटी बोलेंगे, यानी इख्तिदार वाला, कुदरत रखने वाला। और हमीद है जिसकी तारीफ की जा चुकी है, यानी उसके एग्जिस्टेंस में प्रेज वर्दी है,
یعنی وہ ہے ہی ایسا کہ اس کی تعریف کی جائے، اور الحمدللہ سوا اللہ کے اور کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہمیں جو بھی اچھائیاں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی، ہمارا کوئی کریڈٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ آیتیں بھی جو ہے ایسا ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ اللہ وہی ہے، اللہ کی پہچان ہو رہی ہے. اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس کا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. تو اس سے یہ رول نکلا کہ پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ، تو تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں. بھائی ہدایت اسی کی ہے، گمراہ کرنا ہے تو وہی کرتا ہے، حکمت دیتا ہے، وزڈم دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، علم دیتا ہے تو وہی دیتا ہے. تمام چیزیں قرآن سے ثابت ہے بات. تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا کہ ہم یہاں جو ہے بالکل آئے ہیں اس کام کے لیے کہ یہ کتاب کو ہم کو عمل سے، اپنے ایمان اور عمل سے دوسروں تک پہنچانا ہی ہماری ڈیوٹی ہے. یہ بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل لے کے جمع کر دیا، کچھ تھوڑا بہت غور کرنے کے لیے، نہیں معلوم کتنے مقامات پہ ایسی بات ہو رہی ہے. تو یہ میسج ہم کو لے کے نکلنا ہے کہ ہمارا تو کچھ نہیں ہے. ہمارا مقصد ہی یہاں وجود کا یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو جو ہے لوگوں میں پھیلائیں خود عمل کر کے. ویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں پر ویل یعنی تباہی ہے، افسوس ہے، بربادی ہے ان کی ایک شدید سیویئر عذاب کی وجہ سے، تکلیف دہ بہت سخت عذاب ہوگا ان کی وجہ سے، بڑی تباہی ہے. اب یہ کافر کون ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم جب قرآن پہلے تو سمجھ کے پڑھتے نہیں، اور کبھی اگر سمجھ بھی گئے تو الذین کفروا یا منافقین یا مشرکین آیا تو بولتے یہ ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں، ہے تو دوسروں کے بارے میں. اب آپ یہاں دیکھیے پہلے ہی پیس ہم پہ لگتا ہے. یہ کافر کون ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں جو تماشے ہو رہے ہیں ہمارے پاس، ڈرتے ڈرتے اگر بولے تو پورے مل کے بٹھا دیتے آپ کو. پہلی بات یعنی وہاں قرآن اور سنت کے احکامات کی کوئی بات ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بس میری مرضی ہے، خاندانی طریقہ ہے، اس طریقے سے بات چلے آ رہی ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کفر کی ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دینا، پریفر کرنا، کفر کی یہ بیماری ہے. تو اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے دماغ کو ٹٹولیے، ورنہ یہاں آنا بیٹھنا بیکار ہے. اگر یہ سمجھنے یہ تو کافروں کی بات ہے. اب یہ کیفیت تو ہم میں ہے. تو اگر 4 کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی آ گئی تو 1/4 کفر کی کوالٹی تو ہم میں ہے. کافر تو نہیں ہو جاتے آپ، لیکن کفر کی کوالٹی ضرور آتی. تو اپنے دل کو ٹٹول کر یہ حیات الدنیا سے جو محبت ہے وہ نکالیں اور آخرت سے محبت کریں، کیونکہ یہ تو جانا ہے. نیکسٹ اتوار کیا نیکسٹ لمحہ نہیں معلوم میں رہتا ہوں یا خبر آتی کہ صاحب گزر گئے، ختم ہو گیا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہاں رہنا ہی نہیں ہے، جانے کا ہے. تو اس دنیا کو پریفر کرنا کفر کی علامت ہے. آخرت کو پریفر کرنا، یہ نہیں بولے بھوکے مر جاؤ، آپ کھاؤ پیو، اچھا کھاؤ، حلال جو زینت آپ ہی کے لیے بنائی ہے آخرت میں تو صرف آپ کے لیے ہوگی، کھاؤ پیو، لیکن پورا آپ کا دماغ جو ہے وہ رہنا ہے آخرت کی طرف کے، جو ہے خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال سے دوزخ میں نہ جائیں، اور اللہ تعالی ہم کو ہمارے متعلقین کو بچا لے دوزخ سے اور جنت میں وہ کرے، جگہ دے. وہ یسودون عن سبیل اللہ. اور کفر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. دوسری نشانی. اب اللہ کے راستے سے بھائی چھوڑیے، جو کافر ہیں ان کے بارے میں چھوڑیے، ہم کیسا روکتے؟ ایک صاحب آ رہے ہیں، نماز کو آ رہے ہیں، اب آپ بولے ارے تو میچ کے 2 ٹکٹاں لا لیا تھا میں، اب آپ نماز کو گئے تو پھر 2 پیسے تو دیکھ لو. تو انہوں نماز چھوڑ کے جو ہے وہ 2 پیسے کا کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے. تو اب یہاں یہ ہو رہا کہ اللہ کے راستے سے روکنا یہی ہے. کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا، نماز سے روک دے رہے ہیں اس کو. ارے جوان بچے ہیں، بڈھے ہوئے بات پڑھنا ابھی سے کیا یہ ہے، اس طریقے کی بات کر رہے ہیں. تو ہم کافروں کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے بارے میں سوچنا کہ ہماری زندگی میں تو ہم ایسی چیزیں نہیں کرتے جو قرآن سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وہ جب غونہا عواجا، اور پھر یہ اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں. اللہ کا راستہ صراط المستقیم ہے. ابھی آپ دعا کریں 4 وقت بلکہ 8-10 وقت دعا کریں کہ اہدنا صراط المستقیم، ہم کو راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ جنت کا، شارٹ کٹ ٹو جنت ہم کو دکھائیے. تو اب یہاں کیا ہو رہا، وہ صراط المستقیم میں ٹیڑھے راستے ڈھونڈتے ہیں. بولے نہیں قرآن حدیث کی زندگی سے کامیاب نہیں ہوتا. اب آج کل کون ہے میاں
بغیر بےمانی کرے، بغیر رشوت لیے، بغیر یہ کرے کہ کہاں پنپتے، اس طریقے سے قرآن اور حدیث کی زندگی سے روکتے. پھر دوسروں کا سوچنا چھوڑیے، آپ اپنا جائزہ لیجئے. کہیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے جونیئرز کو، اپنے ساتھ والوں کو اس قسم کی بات تو نہیں کرتے کہ قرآن حدیث کے خلاف ان کو تبلیغ کر رہے کہ آج اگر پنپنا ہے تو یہ تمام چیزیں کرنا ہے. تو پھر یہ تو کفر کی نشانیاں 100% کفر کی کیفیت ہو گئی. تو جب کیفیت کفر کی ہے تو پھر کافر ہی ڈیفائن ہو جائیں گے خدا نخواستہ. تو یہ چیک کرنا ہے ایسی محفلوں میں. اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور نکل گئے. کون لوگ ہیں؟ جو یہاں کی زندگی کو آخرت پہ پریفر کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، کچھ کرٹیسائز کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں تاکہ وہ اپنے قوم کو ہر چیز کھول کھول کے سمجھا دے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زبان عبرانی تھی تو وہ تبرانی تھی تو تبرانی میں وہی نازل ہوئی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی تو عبرانی میں وہی نازل ہوئی. مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی تو عربی میں نازل ہوئی. اگر یہاں کوئی نبی آئے ہیں، جیسا قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے نبی نہیں بھیجے، تو یہاں کی زبان وہ زمانے میں سنسکرت تھی تو سنسکرت میں بات ہے. اب آپ اس کی مثال لیجئے، یونائٹڈ نیشنز میں کوئی تقریر کر رہا، چائنیز ڈیلیگیٹ تقریر کر رہا. اب اس کی چائنیز جو اسپیچ ہوتی تمام لینگویجز میں ٹرانسفر ہوتی، تمام ٹرانسلیٹ ہوتی، انگلش میں، ہندی میں، جو بھی تمام زبانیں، تاکہ تمام ڈیلیگیٹس بات کو سمجھیں. یونائٹڈ نیشنز کی بات ہے. آپ ٹی وی کھولیے، ایک نیوز انگلش میں آتی، ایک نیوز ہندی میں آتی، ایک نیوز تیلگو میں آتی، ایک نیوز مراٹھی میں آتی، وہی نیوز رہتی، لیکن جو ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے. ارے ہم بدقسمت بغیر عربی سمجھے کہ قرآن پڑھ کے شیطان تھپک رہا، بول رہا کہ تم تو نکلتے وقت صبح میں فجر کے بعد تلاوت کر کے نکلے. ارے نیوز اگر ہندی میں سمجھ میں نہیں آئی تو انگلش میں سن لیتے. بھائی وہ الفاظ سنسکرتائز تھے، سمجھ میں نہیں آئے، ذرا انگلش میں سنیں گے، امپورٹنٹ نیوز ہے. اس سے امپورٹنٹ نیوز نہیں ہے یہ. دنیا میں کوئی نیوز اس سے امپورٹنٹ نیوز نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ نہ عربی جانتے، نہ ترجمہ کرنے کے واسطے ٹائم ہے. ترجمہ پڑھنے کے لیے بھائی ایک رکوع آپ عربی پڑھے، ایک رکوع ترجمہ پڑھ لی اپنی زبان میں، بات تو سمجھ میں آئی. تھوڑے دن گزارے تو ہو سکتا ہے کہ عربی سمجھ میں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے سکھایا. کون سے عربستان میں پیدا ہوئے تھے یا کون سے ادارے میں جا کے وہ کرے تھے. جتنی محنت آپ کریں گے، گرامر کی کتابیں لائے، پڑھے کرے تو بات آئے گی. تو یہاں بول رہے ہیں کہ مقصد کیا تھا رسولوں کو بھیجنے کا؟ انہوں کی زبان میں رسول بھیجا. اس کے بعد میں آیا کہ اگر ہم کوئی فارنر کو بھیجتے، ہمارے پاس کیا ہے، حیدرآباد میں ماشاءاللہ ایک سے ایک عالم ہے، مگر کسی جلسے میں کوئی بمبئی سے عالم آیا تو بولے میاں بمبئی سے ایک عالم صاحب آئے، کلکتے سے ایک عالم صاحب ہو، گھر کی مرغی دال برابر، اس کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا. تو اس طریقے سے ان کا بھی ایک دوسری جگہ پہ بات آئی، تقاضا تھا کہ کوئی فارنر کو کیوں نہیں بھیجے. تو بولے اگر فارنر کو بھیجتے تو اس کی زبان میں وہ بولتا تھا تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس کی تبلیغ کیا ہو رہی، سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہاں ایک جو اصل پہلی آیت میں بھی یہاں بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن کا نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر چیز کو کھول کھول کے سمجھائیں کہ بھائی اس دنیا میں بھی اچھا رہنے اور آخرت میں بھی جنت میں جانے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا ہے. وہ ہماری زبان میں بات اگر آئے تو ہم سمجھ سکیں. اس وقت میں اگر فرینچ میں تقریر کروں، میں کوئی بھی نہیں سمجھے گا، میں خود نہیں سمجھوں گا تو آپ کو کیا سمجھوں گا. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ قرآن کو بھی سمجھنا ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ چھوڑتا ہے. اب یہ اس کا جورسڈکشن ہے، ہمارا سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم اس سے پوچھیں. یہ معمولی ایچ ڈی نظام سے جا کے کوئی نہیں پوچھتے تھے کہ صاحب آپ یہاں گرامر اسکول کے سامنے سے رانگ سائڈ کہیں کو جاتے آپ. ہم لوگوں کو تو پولیس پکڑ لیتی، رانگ سائڈ گئی تو آپ کی سواری گئی تو رانگ سائڈ جاتی. بادشاہ کو نہیں پوچھ سکتے تھے آپ. وہ بادشاہ سے کیا پوچھیں گے آپ کیوں اس کو ہدایت دی اور اس کو گمراہی میں ڈالے؟ اس کی مرضی. آپ سوال ہی مونارکی ہے، یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی میں ایک اپوزیشن پارٹی ہوتی،
سوال کرتی ہے. لوگوں کی حکومت رہتی ہے, monarchy ہے, آپ کی کائنات ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. آپ جا کے دیوار پہ سر پھوڑ لیجئے, کچھ نہیں ہونے کا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. نہیں ہدایت پہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے. اپنے سے نہیں ہوتا, علم سے نہیں ہوتا. بڑے بڑے علماء جو ہے ایمان نہیں لائے. دولت سے نہیں ہوتا, بڑے بڑے دولت مند ایمان نہیں لائے. پوری ہسٹری جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے بات. وہ هو العزیز الحکیم, اور وہ عزیز ہے, اقتدار والا ہے, پاورفل ہے اور حکیم ہے. یعنی حکیم کا مطلب بار بار آ رہی ہے بات کہ وزڈم ہے ان میں, اور وہ وزڈم کی بنیاد پہ ججمنٹ کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ فیصلے میں استحکام فومنے سے کوئی نہیں ٹال سکتا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا. پانی برسانے کا فیصلہ ہے, روکو آپ جاؤ. اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امپروو کری ہے, جا کے روکو آپ. مدراس میں روکو پانی کو. نہیں بھائی پانی نہیں پڑنا بلکہ پوری گورنمنٹ جا کے روک رہی, کوئی نہیں سکتا. اس کے حکم میں فومنے سے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس معجزے دیے, آیت یعنی نشانیاں دی, جس سے ان کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے. کس لیے دی؟ کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے. وہی ان کا بھی وہی مقصد تھا جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا, جو قرآن کا مقصد تھا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی مقصد تھا, ہر نبی کا وہی مقصد تھا کہ اپنے قوم کو اندھیروں سے نکالے اور اجالوں کی طرف لے کے جائے. بھائی ہمارے پاس تو عادت ہے ایک دم بیٹھے بیٹھے پاور چلے جاتا. آپ بیٹھے ہوئے ایک دم گھوپ اندھیرا ہو گیا, خصوصاً کوئی ایسے صاحب جو آپ کے گھر کے نقشے سے واقف نہیں ہے, اٹھے اٹھتے وہ سینٹر پیس پہ گرے, ادھر صوفے پہ گرے, ارے کیا ہوا بھائی, کیا دکھ رہا نہیں صاحب راستہ. یہ ہماری اندرونی زندگی اسی طریقے سے ٹھوکریں کھا رہی ہے, کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا نور ہمارے سینوں میں نہیں آیا. تو یہ بات جو ہے ہمارے ذہن میں رہے کہ ہر نبی اور ہر رسول کو جو بھیجا گیا ان کا کام ہی یہ تھا کہ اندھیروں سے جو ہے نور کی طرف نکالے. ذکر ایام اللہ. اور مقصد کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن تھے ان کی یاد دلائے. اللہ تعالیٰ کے دن کیا ہوتے؟ اب اس میں دو انٹرپریٹیشن علماء کیا ہیں. ایک تو نعمتوں کے دن ہوتے ہیں, ہنسی میں, مزے میں, خوشی میں, خوم ہے. ایک عذاب کے دن ہوتے ہیں, تکلیفیں, رائٹس ہو رہے ہیں, پریشانیاں ہو رہے ہیں, عذاب کے دن ہوتے ہیں. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے کرتے, دے کے دیکھتے. یاد کر رہا کیا مجھے, لے کے دیکھتے, یاد کر رہا کیا مجھے. یہ ٹیسٹ ہے. یہ ہم نے زندگی موت پیدا کی تم کو آزمانے کے لیے. ہم نے 6 دن میں زمین آسمان پیدا کیے تم کو آزمانے کے لیے. کئی جگہ پہ یہ بات ہر وقت ریپیٹ ہوئی ہے کہ یہ تو امتحان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دن بھی یاد کریں, عذاب کے دن بھی یاد کریں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے. ایگزیجریٹڈ ناؤنس ہیں یہ, یعنی بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں. تکلیف میں جو صبر کرتے تھے نبیوں میں بھی مثال آ گئی. ایوب علیہ السلام کی تکلیف تھی, جسم کی بیماری ہو گئی تھی. یعقوب علیہ السلام کی تکلیف تھی, 2 بیٹوں کی جدائی ہو گئی تھی. اور پھر خوشی کی بھی بات تھی. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے, نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. تو یہ بات یہ کرنا ہے کہ یہ ان چیزوں سے جو جیسا ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ مومن کی ہر حرکت میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کیسا؟ کہ جب اس کو تکلیف دے کے آزماتا ہے تو صبر کرتا ہے, جب اس کو راحت دے کے آزماتا ہے تو شکر کرتا ہے. اور یہ دونوں کیفیتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. بہت زیادہ صبر کرنا, بہت زیادہ شکر کرنا. جو چیز ہے اس پہ شکر کرنا, جو چیز نہیں ہے اس پہ صبر کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کا انعام تم پر. کیا انعام تھا؟ اذ انجاکم من آل فرعون, کہ فرعون کے لوگوں سے جو ہے ان کو بچایا. اب آل فرعون, یہاں آل کے مطلب اولاد کا نہیں آتا, آل کا مطلب والے. آلف یعنی فرعون والے جو تم کو تکلیف دیتے تھے. کیا تکلیف دیتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب, یعنی ہمیشہ تلاش میں رہتے تھے کہ تم کو بری طریقے سے جو ہے پنشمنٹ کرے, تکلیف دے. اس میں سے ایک تکلیف کیا تھی؟ وہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, کہ تمہارے مرد بچوں کو جو ہے مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آزمائی ہے,
میں بھی امیجن کرتا ہوں، آپ بھی امیجن کیجیے کہ اگر ہماری اولاد کو کوئی قتل کرے تو کیسی تکلیف ہو آپ کو؟ یہ کیا آزمائش تھی خون کی؟ ہم ایسی آزمائش سے نہیں گزرے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی بڑی آزمائش سے نہیں گزرے۔ سوچ کے دیا آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے آپ کی اولاد کو اگر قتل کر دے تو کیسی تکلیف؟ اولاد، کیونکہ اولاد سے بڑھ کے کسی اور رشتے سے محبت نہیں ہوتی۔ دیکھیے ماں باپ جتنا چاہتے ہیں کوئی اور رشتہ، ماں باپ کا رشتہ دینے کا ہوتا، باقی کے تمام رشتے لینے کے رہتے، اسی لیے تو اولاد کے بارے میں وہ احکامات زیادہ نہیں آئے۔ ماں باپ کے بارے میں احکامات آئے کہ جو ہے ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو، اس کے سیکنڈ حکم یہ آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے مرد بچوں کو قتل کر دیتے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، کیونکہ یہ گھر میں کام کرتے تھے۔ جیسا ہمارے پاس شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ وغیرہ کا جو معاملہ ہے ہمارے ماحول میں، اس طریقے سے بنی اسرائیل کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ فرعونیوں کے گھر میں کام کرتے تھے، تو لیڈیز کام کرنے کے لیے ان کا پاپولیشن بڑا تھا، مرد کم ہوتے چلے جا رہے تھے، بنی اسرائیل کا پاپولیشن خود چیک ہو رہا تھا، تکلیف بھی تھی اور ایسا بھی معاملہ تھا۔ وفی ذالکم بلاؤں میں ربکم عظیم، یہ بڑا نوٹ کرنے کی بات ہے، اس میں تم لوگوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے آزمائش تھی بہت بڑی، فرعون کی طرف سے نہیں۔ فرعون مکھی نہیں مار سکتا، مچھر نہیں مار سکتا اپنے سے، فرعون کو ذریعہ بنائے، یہاں بھی مار کھلا ہے ہمارے پاس، ذریعہ بنائے لوگوں۔ ایسا یہ سن کے ٹھیک نہیں ہوئے تو تھوڑا مار کھلا کے ٹھیک کرے۔ مساجد بھر گئے، جگہ نہیں ہے مسجدوں میں، رائٹس ہوتے مساجد بھر گئے، جماعتوں میں جگہ نہیں مل رہی، لوگ جو ہے باہر جا کے نماز پڑھ رہے، پریشانی کا عالم۔ اب رات کا عالم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ قائم رکھے، تو جو بالکل بے فکر ہو گئے۔ تو اب یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا کے آزماتا ہے۔ اجی آپ ہی خود بیمار ڈال کے آزما لیتا ہے، آپ کی صحت خود ذریعہ بن گئی۔ تو یہ فرعون کی طرف سے آزمائش نہیں تھی، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا تھا۔ دیکھیے جو فاعل حقیقی ہے، دا مین ایکٹر ان دا ہول شو از اللہ تعالیٰ۔ ہم کٹ پتلی ہے، جیسا نچائے ناچتے، ہم روک دیے تو رک جاتے، یہ اپنی مجبوری کو ریئلائز کرنا ہے ہمیشہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آزمائش تھی۔ اور پھر یہ بڑی خاص بات ہے، ہم نوٹ کریں، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب آپ کے پالنے والے، تمہارے پالنے والے مالک نے جو یہ اعلان کیا، کیا اعلان کیا کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھیے آپ، ایک نسخہ مل گیا، آمدنی بس نہیں ہو رہی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جو دیا ہے اس کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، قرآن کی آیت ہے، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ادھر ادھر پکارا کرنے کے بجائے آپ جو پہلے سوچو کیا کیا ہے۔ جیسا وہ بائبل کا ایک کوٹیشن ہمیشہ بولتے کہ کوئی صاحب کو بڑی تکلیف تھی کہ ان کے پاس جوتا نہیں ہے، وہ غصے میں گھر سے نکلے تو ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی کہ اس کے 2 ٹانگ نہیں تھے، تو فوراً محسوس کرے ماشاءاللہ صاحب ہدایت ہوں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر تو دیا ہے، میں جوتے کے لیے اتنا پریشان ہوں، وہ بیچارے کو تو پیر بھی نہیں ہے اس کے۔ بھئی آپ کو 3 بیڈ روم کا فلیٹ تو ہے، کوئی رہنے کے واسطے، کوئی ایسے ہیں جن کو فٹ پاتھ پہ سونا پڑتا، بارش ہو رہی ہے، ایسے بارش کے موسم پہ جو ہے فٹ پاتھ پہ بھیگتے ہوئے لوگ سو رہے ہیں۔ ایک وقت نکل کے دیکھیے، دیکھ کے اپنے سونے کو جو ہے کمپیئر کر کے شکر ادا کیجیے۔ تو یہاں ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے، ایک جگہ آیا ہے کہ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، علم حاصل کرو، قرآن حدیث کا تمام علوم حاصل کرو، قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھو تو کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا ہوگا، جتنا زیادہ معلوم ہوگا اتنا زیادہ خوف ہوگا۔ تو تم اگر شکر ادا کرو گے تو ہم لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیکھیے یہ کنسٹرکشن کیا ہے، وی ول ڈیفینیٹلی انکریز، ہم یقیناً زیادتی کریں گے اگر تم شکر ادا کرو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا پنشمنٹ، میری سزا بہت سیویئر ہے۔ صحت دیا ہے، 20 بچے دیا ہے، نام دیا ہے، کھانا پینا دیا ہے، بہترین پوزیشن دیا ہے، اس کے باوجود جو ہے شکر کی کیفیت نہیں ہے، تو پھر ایسا مار مارے گا شدید کہ پھر جب سے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی وہ دن بڑے اچھے تھے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں۔ دیکھیے ہم لوگوں کے گھروں کا کیا حال ہے،
उजाड़ो टूटी फुट्टी एक सियट पड़ी हुई पुरानी में। अरे बेचारा ऐसा है जो साइकिल भी नसीब नहीं है उसको, वो मौस का टोकरा लेके बेच लेते फिरता हो, कभी उस पर तो नजर करो, आखिर वो भी है। अब हमारे घर के पास मैं देखता हूँ एक बुढ़ा और बुढ़ी है, ये जब 12-13 जो टेम्परेचर चल रहा था, टाट पटरी ओढ़ के सड़क पे लेटते थे, वहां से भी लोग हकाल देते, चलो हमारे घर के पास नहीं लेटना बोले। और हम लोगों को रजाइयों में जो है सर्दी हो रही। तो यहां बात आ रही है कि अगर शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला और ज्यादा देगा, और नाशुक्रिया अगर करोगे तो फिर अजाब देगा। तो अब आपको बैठ के सोचना पड़ेगा क्या क्या अल्लाह ताला की देन है हम पर। जब आप सजदे में गिर जाएंगे बोलेंगे या अल्लाह वाकई हम रियलाइज ही नहीं करें कभी कि आपकी एक सेहत को ही ले लीजिए। भाई बाएं हाथ की एक उंगली पे कुछ जख्म हो गया, अब टॉयलेट को जाना प्रॉब्लम हो गया आपको, जब ख्याल आया भाई ये उंगलियों की क्या अहमियत है लेफ्ट हैंड, सोच के देखो आप, छोटा सा एक कट गया, अब एक परेशानी कैसा होगा, सुबह को जाना है। तो क्या क्या करम है अल्लाह ताला की, क्या क्या करम है। खैर गिनते बैठे तो इसी पे रात हो जाएगी। वक़ाला मूसा इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्ज़ि जमिया, और फिर मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अगर तुम नाशुक्री करो या इनकार करो अल्लाह ताला का, तुम और जो कोई तमाम जमीन में है पूरे के पूरे, तो इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला गनी है, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, बेपरवाह है, ही डजंट केयर फॉर यू। तो बोलते नहीं अंग्रेजी का एक केयर ए हैंग फॉर यू बोले, वैसी बात है। देखिए हमारी इबादत से अल्लाह ताला पल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हदीस में बात आई कि सारी मखलूक अगर अल्लाह ताला की इबादत छोड़ दे तो उसकी शान में कोई फर्क होने वाला नहीं, और अगर सारी मखलूक अल्लाह ताला की इबादत करने लगे तो उसकी शान में कोई फर्क होने वाला नहीं। हम बिला वजह ये शैतान है जो अना की कैफियत कर रहा है कि बोले, अब लोग जो है एहसान बोलते हैं, अभी क्या करेंगे हज़रत 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, क्या 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 करो बोलते हैं आप, लड़ने को आते हैं। किसके सामने झुकने की दावत आ रही है? वो अगर मारा तो फिर झुके हुए ही रहेंगे, हमेशा जिंदगी भर झुके हुए रहेंगे। तो ये बात रियलाइज जितनी जल्दी कर लें कि फ़इन्नल्लाह लग़नी, और बिल्कुल गनी है और उसको तारीफ की भी जरूरत नहीं है, हमीद है, तारीफ किया गया है। अलम यातिकुम नबुल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कौमन, क्या तुम्हारे पास पहले के लोगों की खबर नहीं आई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो आद और आद की कौम और समूद की कौम, आद के पास समूद के पास सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे और यहाँ आद के पास हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और उसके बाद जो लोग आए उनका क्या हाशर हुआ कि नबियों ने दावत दी, रसूलों ने दावत दी, दावत कबूल नहीं करे ये लोग, तो इनको जो है अजाब से मिटा दिया गया। ला यालमुहुम इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इन लोगों को नहीं जानते, कोई नहीं जानता इन लोगों को। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, हम लोगों को मालूम हो रहा। ये पूरी तारीख जो है कौन रिकॉर्ड, किसके पास रिकॉर्ड था, लिखना पढ़ना कब शुरू हुआ, कौन रिकॉर्ड रखेगा इन चीजों का। अब आप देख रहे हैं कि एजेंटा एलोरा वगैरह अगर कोई गए हैं तो वहां पूरे तस्वीर में पूरा सीक्वेंस हिस्ट्री का लिखा हुआ है, और तस्वीर देख के आप समझ जाना कि भाई ये फलाने जमाने की हिस्ट्री है। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि ये तमाम चीजें बता रहे हैं हमको। जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनाति फरद्दू अयदीयहुम फी अफवाहिहिम, उनके पास उनके रसूल जो है खुले हुए सबूत लेके आए, मुजिज़े लेके आए, किताबें लेके आए, लेकिन इन्होंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। देखिए इसके 2 इंटरप्रिटेशंस आए, एक मुंह पे हाथ रखना कि रसूल के मुंह पे हाथ रखना कि वो बोल ना सके, एक मुंह पे हाथ हैरत का इजहार करना, हम अपने मुंह पे हाथ रख लेते बात, अगर कोई बात ऐसी सुने तो हम अपने मुंह पे हाथ रख लें। यानी रसूल क्या बोल के आए कि एक अल्लाह है, तो ये जो बुत परस्त थे, मुशरिक थे, बोले अरे पूरे अल्लाहों को पूरे गॉड्स को मिला के एक कर दिए, तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो दोनों इंटरप्रिटेशन जो है आए हैं तफासिर में। वह खालू इन्ना कफरना बिमा उर्सिलतुम बिही, और उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम दे के भेजे गए हो हम उसका कुफर करते हैं, इनकार करते हैं। वह इन्ना लफी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और हम तुम जिस चीज की तरफ जिसकी तरफ यानी अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हो, हम उसमें उसके शक में है। कैसा? मरीब, यानी ऐसा शक जो उलझन में डालते। देखिए शक के माने भी डाउट के हैं, मरीब के माने भी डाउट के हैं।
لیکن دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ مریب لا ریب فی ہے جو شروع میں آیا ہے، ریب کے معنی ایک ایسا ڈاؤٹ جس میں بے چینی ہو، الجھن ہو، کنفیوژن ہو. آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ دوسرے صاحب مل کے بولے کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں. ارے میں ان کو ابھی سڑک پہ دیکھا، مگر انہوں ادھر ہی جا رہے تھے. اب آپ کنفیوژن میں ہو گئے، انہوں گھر کو جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، میں گیا تو پوری ٹرپ میری ویسٹ ہوں گی. کنفیوژن ہو گیا. تو اب یہ لوگ جو ہے یہ بول رہے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو بلاتے ہیں، تمام خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا آپ نے جو بنا لیا ہے، وہ اس چیز نے ہم کو ایک شک میں ڈال دیا ہے، اور اس شک کی وجہ سے ہم الجھن میں پڑ گئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. خالت رسولہم آفی اللہ شک کن. تو ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض. اب فاطر کے ایک معنی جو ہے بہت سے لوگ نہیں دیے ہیں. فاطر کا مطلب فطرت عطا کرنا. دیکھیے اب یہاں چینجز ہے. فاطر کے 3 مطلب آتے ہیں، یعنی قرآن میں بھی وہ تینوں مطلب آئے ہیں اور پھر آپ کو ڈکشنریز میں بھی ملیں گے. ایک مطلب فاطر کا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شروع کرنا، انیشیٹ سم تھنگ. فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش کو شروع کرنا. ایک مطلب آتا کہ چیرنا، فترہ چیرنا 2 چیزوں کو. تو زمین آسمان پورے ملے ہوئے تھے، وہ بگ بینگ کی وجہ سے جو ہے وہ دے وے رینٹ اسینڈر، ٹیئر اسینڈر، پھاڑنا، وہ معنی آتے. تیسرے معنی آتے فطرت عطا کرنا کسی چیز کو، لاز آف نیچر دینا. اب میں ہمیشہ اس لفظ کو جو ہے افطار سے سمجھاتا ہوں. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے. افطار کا مطلب کیا ہوتا؟ افطار میں کیا کرتے آپ؟ کھانا شروع کرتے، انیشیٹ ایٹنگ، کھانا شروع کرتے. 2 روزوں کو چیرتے آپ. اگر افطار نہیں کرے تو دونوں روزے مل جاتے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ فطرت ہے روزے کی، یہ روزے کا لا ہے، روزے کی فطرت ہے. ایسا نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا، لا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ بالکل عدم سے وجود میں لاتے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لا لیے. میٹیریل، میٹر، مادہ آ گیا. اب اس کے ایگزسٹنس کا رول بتا دیتے. بے سورج کو پیدا کیا، ہائیڈروجن بنا. ہائیڈروجن کا رول بتا دیا کہ بھئی یہ کنورٹ ہو کے ہیلیم بنے گا، اور یہ جو پروسیس ہوئے گا اس میں ہیٹ اور لائٹ آئے گی. یہ فطرت آتا. سورج کی یہ فطرت ہے، چاند نہیں کر سکتا ایسا. چاند کی فطرت کیا ہے؟ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرنا. اب سیمنٹ کی فطرت بنا دی ہے، گچی کی فطرت، فین کی فطرت. فین خالی سرکولیٹ کرے گا ہوا، ٹیوب لائٹ صرف لائٹ دے گی. یہ ان کی فطرت ہے. تو فاطر السماوات والارض کا مطلب یہ ہوا کہ تمام میٹیریل یونیورس پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لا آف ایگزسٹنس دے دیا کہ بھئی اب میری فطرت الگ، آپ کی فطرت الگ، آپ کی فطرت الگ، آپ کی فطرت الگ. نیچر الگ ہے ہمارے. اور یہ فطرت میری اپنے چوائس کی نہیں ہے، میری چوائس نہیں ہے. بس جیسا اللہ تعالیٰ بنایا ویسا نم. میری صورت میرے چوائس کی نہیں، فطرت تو چھوڑے، میرا علم میرے چوائس کا نہیں ہے. تو یہ ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ فطرت کے لفظ میں دیکھیے بعض الفاظ آ رہے ہیں کریشن میں جو ہر ایک کو پیدا کر دیا بلکہ بول دیے. بدی کا مطلب کوئی چیز وجود میں نہیں تھی اس کو وجود میں لانا، اوریجنیٹ کرنا، کریشن اسی کو بولتے ہیں. خلقہ کا، خالق کا مطلب یہ کہ کوئی چیز وجود میں تھی اس سے کوئی اور چیز بنانا. پیپر سے کتاب بنائی. خلق الانسان من طین، مٹی سے انسان کو بنایا. فطرہ کا مطلب یہ چیزیں تو بنا دی، اب اس کو فطرت، لاز آف ایگزسٹنس دینا ہو، کس طریقے سے جیے گا. باری کا مطلب یہ پروسیس میں جو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو نکال کے پھینک دینا. اماں کے پیٹ میں تھے، دنیا بھر کا فلوئڈ بھرا ہوا تھا اطراف میں. جب اماں کے پیٹ سے نکلے تو وہ نرس یا دائی وہ تمام فلوئڈ کو اٹھا کے پھینک دی. وہ اس کی ضرورت کیسا زندگی بھر وہ لے کے پھریں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب چائے بنائے، پتی ابالے، خلقت ہے. چائے کا جھاڑ بنائے اللہ تعالیٰ، بدی ہے. چائے پانی میں ملائے، چائے کی پتی چائے بنائے، یہ خلقت ہے. اس کے بعد میں چھنی لے کے چائے کی پتی الگ کرے، یہ باری ہے اللہ تعالیٰ. جو چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو بری کر دیتے، نکال دیتے، وہی کرتے. پھر مصور، اس کو فائنل شیپ دینا. بھئی یہ پلر کھڑے رہ گیا سیمنٹ کا، اب اس کے اوپر جو ہے آپ
प्लास्टर करे, पेंट करे, उसको एक फाइनल शक्ल दे दी। तो मालूम हुआ कि क्रिएशन के ये 5 अल्फाज जो है कि बदी, खालिक, फातिर, बारी और मुसव्विर, ये तमाम चीजें जो बात आती हैं हमारे पास अक्सर तर्जुमा में पैदा करने वाला बोल दे के ये तमाम अल्फाज के जो डिफरेंसेस हैं वो डूब गए हमारे, ये डिफरेंस है। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये रसूलों को जो झुटलाने वाले हैं, तो रसूल उन लोगों के साथ क्या बोले कि भाई ऐसे अल्लाह को तुम झुटलाते हो जो फातिर समावाती बोला है। अब जो फातिर का लफ्ज समझ गया है वो समझना चाहिए कि ऐसे अल्लाह को झुटलाते हो। तमाम आसमानों का क्या, आसमानों और जमीन की क्या बात है, कई जगह पे बात आई है कि भाई ये सूरज का डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है, वे गैलेक्सीज में 200 to 300 बिलियन स्टार्स हैं, ऐसे 150 बिलियन गैलेक्सीज तो अप्रोक्सीमेटली अब तक डिस्कवर हुए हैं। ये डिस्टेंसेस जो हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइल्स में है, और ये हेवनली बॉडीज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टन्स हैं जो सस्पेंडेड है, ना ऐसा खंबे पे है ना वैसा लटके में है। वो अल्लाह, उसको तुम, उसके बारे में तुम शक करते हो, तो फिर अपने को भी अप्लाई करना है कि भाई वाकई हम ऐसे अल्लाह के बारे में इतना इजी ले रहे हैं। अल्लाह ताला को किसी चीज को इतना इजी नहीं लेते जितना अल्लाह ताला को इजी लेते। यह हालत है। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। यदूकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, वो तुमको दावत देता है, अल्लाह ताला तुमको दावत देता है। काय की दावत देता है? 2 चीजें समझ में आती हैं। तुमको गुनाहों की सजा से बचाए जो पहले गुनाह हो चुके, और एक माने आते हैं कि तुमको गुनाहों से ही बचा ले। गफरा में दोनों माने आते हैं कि गुनाहों से बचाना प्रिवेंटिव, गुनाहों की सजा से बचाना क्यूरेटिव। तो अल्लाह ताला तुमको दावत, ये अल्लाह ताला कैसा, ये तो आसमानों के बारे में फातिर है मालूम, तुम्हारे साथ क्या मामला है? अरे तुमको बुला रहा है कि तुमको गुनाहों से बचा ले, और तो गुनाह हो चुके हैं, वो गुनाहों की सजा से बचा ले, और फिर वो युअख़िरुकुम इला अजल मुसम्मा, और तुमको मौका दे, ताखीर करे, मोहलत दे, एक नेम, एक अजल तक, एक टर्म तक। अब देखिए वो अजल क्या होता, वो टर्म क्या होता, वक्त क्या होता। एक वक्त तो मौत का वक्त होता है, मौत तक तुमको मोहलत दे रहा है, तौबा कर लो। आज भी तौबा की अहादीस आएंगी, इससे पहले भी आ चुकी है। फिर एक अजाब आने तक जो है तौबा कर लो, अगर तौबा कर लोगे तो अजाब नहीं आएगा, टल जाएगा। क़यामत आने से पहले तौबा कर लो, अगर पहले तौबा कर ली तो जो है बात ठीक हो जाएगी। खालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, इन्होंने कहा कि तुम तो बिल्कुल हमारी तरह के बशर हो, इंसान हो। अब बशर के माने खबर देने वाला, ये ऐसा प्यारा लफ्ज है। इस वक्त जो कंप्यूटर्स वगैरह पे काम कर रहे हैं उन लोग देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त टॉप पे है, और इंसान को बशर कौन होता? इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। आप क्या करते? या तो आप अपनी डेली बातचीत में क्या करते? या तो इंफॉर्मेशन पास करते या इंफॉर्मेशन लेते। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई, कैसे हैं? आप पूछ रहे हैं कैसे हो, बोले अल्लाह का फजल है, खैरियत से, इंफॉर्मेशन मिल गया। भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं? बोले नहीं अल्लाह के फजल से ठीक। क्या हुआ, आपका बच्चा बाहर गया, फिर आप न्यूज ले रहे हो, हाँ गया ना, उन्हें उसको वो 7,000 रियाल की जॉब मिल गई, फिर इंफॉर्मेशन मिला। आप अपना पूरा एक्सपीरियंस एनालाइज करिए, आप या तो खबर देते या खबर लेते। ऐसा वर्ड आया है इंशाअल्लाह सूरह हिजर में, नेक्स्ट सूरत में इंशाअल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात। तो फरिश्ते वही परेशान हो गए, ये मिट्टी से ऐसा ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा जो न्यूज देगा और न्यूज लेगा। भाई आप हमारे वालिदैन को उठा के सेल फोन हाथ में दिए तो बेहोश होकर गिर जाते, तो आइडिया ही नहीं है सेल फोन का, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कहाँ नहीं, आप प्लग किधर है किधर। बैठ के यहां से अमेरिका से बात कर रहे हैं, कनाडा से बात कर रहे हैं, अफ्रीका से बात कर रहे हैं। तो यहां ये बात हमारे समझ में आना है कि इन्होंने ये कहा कि भाई तुम तो हमारी तरह के जो है बशर हो, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने वाले इंसान हो। आम लैंग्वेज में उसको इंसान का तर्जुमा किया गया। तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा काना याबुदू आबाऊना फातू भी सुल्तानी मुबीन, तुम ये चाहते हो कि हमारे बाप दादा जिनकी गुलामी करते थे, जिनकी परस्तिश करते थे, उनसे हमको रोक दो। तो तुम कोई खुली हुई अथॉरिटी लेके आओ। सुल्तान किसको बोलते हैं? अथॉरिटी।
سلطان بادشاہ کو بولتے کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے. تو کوئی اتھارٹی لے جاؤ، لے کے آؤ، تم ثبوت لاؤ کہ تم نبی ہیں، پیغمبر ہو، معجزہ لے کے آؤ. تو معجزے کے لیے آیت کا بھی لفظ آیا، سلطان کا بھی لفظ آیا، برہان کا بھی لفظ آیا، پروف. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو مختلف الفاظ استعمال کر کے سمجھا دیا کہ کوئی پروف لے کے آؤ. تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے دین سے بڑھ کے باپ دادا کے طریقے ہیں. ہمارے پاس بھی شادیوں میں بعض دولہے جو ہے ہارا پہنتے ہیں موتیوں کے. ابھی مرد کو زیور جائز نہیں ہے. نہیں صاحب، ہمارے پاس فیملی ٹریڈیشن ہے، وہ برسوں سے چلے آ رہا ہو، ہار پہنتے ہیں. تو آپ فیملی جب یہ مسنون جو چیز ہے وہ مسنون کرو، وہ چھوڑ کے آپ جو ہے فیملی کے ٹریڈیشنز کو جو ہے آپ، تو دین کے نام پہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. خیر رسومات میں تو چھوڑیے، ہمیشہ ہی بولتے رہتا ہوں میں کہ آپ کے کیا بولنا، زیارت ہے، چہلم ہے، برسی ہے، یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہے. منجے ہیں، سانچت ہندی ہے، کہیں ثابت نہیں ہے. اب کوئی صاحب شادی کی بات میں بولے نہیں صاحب ولیمہ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے، اب کیا بولیں گے صاحب، مسلمان نہیں ہے. اجی ولیمہ سنت ہے، باقی کے سب چیزیں تو بدعت ہے. پکڑ ہو سکتی ان چیزوں پہ. کتنا پیسہ خرچ رہے ہیں آپ، کتنے مسلمان بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیاں ہونے کی ہیں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ٹریڈیشنز کو جو ہے، اپنے ٹریڈیشنز کو نہیں چھوڑتے تھے، فیملی ٹریڈیشن. تو بول رہے کہ کوئی اتھارٹی لاؤ کہ آپ پیغمبر ہیں. خالت لہم رسولہم انہم الا بشر مثلکم. ان کے رسولوں نے کہا کہ بے شک ہم جو ہے تمہاری طرح کے انسان ہو. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے وہی کے لیے. بھائی تمام رسول جو تھے انسانی تھے. اب ہم کو نہیں چنا، ان کو چنا رسول کی طرف. تو چننا سلیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، بات سمجھنا، یہاں یہ بات بھی یہ سمجھنا ہے کہ رسول کا سلیکشن انسانوں کا نہیں ہے، رسول کا سلیکشن اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم جیسا علماء کو سلیکٹ کر لیں، آپ کسی کو عالم بولتے ہیں، یہ آپ کا سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے یا نہیں ہے ہم کو نہیں معلوم. مگر رسولوں کے بارے میں قسم کھا کے بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے، انسانوں کا سلیکشن نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول جو ہے ان کی قوم نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے چنا. جتنے نبی یا جتنے رسول لے لیں تو بولے کسی کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ. اور ہمارے میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت یا بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہم کوئی معجزہ لائیں، کوئی اتھارٹی لائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں معجزے بتانا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بھائی موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، لکڑی پھینکتے اور وہ سانپ بن جاتا، تو وہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر مومنین کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. دیکھیے بات آ گئی، مومن کا کیا ہے، اللہ پر ہی توکل کرے. اب توکل کو پھر ذرا سمجھنا پڑے گا. ایک توکل، اس سے پہلے بات آئی، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں کہ پچھلے اتوار کوئی بات آئی کہ بھئی کوئی صحابی اپنے اونٹ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیے، کھو گیا. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑا، اونٹ کھو گیا. تو بہترین بات آپ نے کہی کہ دیکھ اللہ پہ بھروسہ کر مگر اپنا اونٹ باندھ لیا کر. ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی اور کیمل. یہ اسلام کا مزاج ہے. محنت کرو، اپنے ایگزام کے لیے محنت کرو، پیپرز دے دینے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. کتابیں نہیں خریدیں گے اللہ بڑا ہے بولے تو. اللہ تو بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ قوانین بنائے. اور ایک مثال لیجیے آپ موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکال کے ریڈ سی تک لے کے آگے، پیچھے فرعون فالو کر رہا. محنت کی کوشش کی، اپنی قوم کو وہاں تک لا لی. اب وہاں اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا مارو ایسا ریڈ سی پہ، راستہ بن گیا. اگر وہ وہاں تک لاتے ہی نہیں تو راستہ کہاں سے بنتا تھا. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ بھئی ہمارا ایفرٹ یہ ہونا کہ ہم محنت کریں اللہ کے راہ میں، اب نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ. تو مومن، یہ مومن نہیں ہے اگر آپ ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات آ رہی ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنین کو چاہیے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے. ایمان کی نشانی جیسا کفر کی نشانی ہے.
دنیا سے زیادہ محبت کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اس میں ٹیڑھاپن ڈھونڈنا کفر کی نشانی ہے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ محنت کرتا اور اللہ پہ بھروسہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ لائف پڑھیے، پوری لائف میں آپ محنت محنت محنت، اتنی محنت کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے آپ جنگ احد میں۔ اب بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے تھے ان سے؟ انسانوں میں تو ان سے بڑا کوئی نہیں نا۔ مجھے جو سمجھ میں آیا بھائی، انسانوں میں نبیوں رسولوں کا پوزیشن، اور رسولوں اور نبیوں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ امامت کروائی گئی تھی، خاتم النبیین ہے، تو ان کا پوزیشن، تو انہوں نے بھی محنت کی، محنت کر کے جو ہے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو ایک پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ مسلم کمیونٹی کو دیا جا رہا ہے کہ یو ورک فار سم ایم اینڈ دین لیو دا ریزلٹ ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ، بغیر محنت کرے کہ نہیں۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور ہم کو کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ کرے، بھروسہ نہ کرے؟ ہم تو اسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وقت ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتا دیے، جنت کے راستے بتا دیے۔ تو ایسی ذات پہ توکل بھروسہ نہیں کرتے کہ دوسروں پہ کریں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہم کو تکلیف دیتے ہو، یعنی نبیوں اور رسولوں کے جو دشمن تھے، وہ جو نبیوں اور رسولوں اور ان کے ساتھ والوں کو جو تکلیف دیتے تھے، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَنَصْبِرَنَّ، وی ول ڈیفینیٹلی بی پیشنٹ، کنسٹرکشن جو عربک کا ہے، ہم یقیناً صبر کریں گے مگر اللہ کے راستے سے نہیں ہٹیں۔ یہ ہے ڈٹرمنیشن۔ یہ ہینڈ فل آف مسلم فرام مکہ، یہ آج ان کے طفیل میں جو ہے آپ ہم سب بیٹھے ہیں، ساری دنیا میں 1.3 بلین مسلمان فی الحال بیٹھے، کتنے چلے گئے، کتنے آنے والے ہیں نہیں معلوم۔ تو یہ ایک کمیونٹی ریلیجن ہے، کمیونٹی بنا ہے اس کو، اور کمیونٹی کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ ٹرسٹ، بھروسہ۔ جن کے مزاج میں بھروسہ کرنا ہے وہ اللہ ہی پہ بھروسہ کریں انشاءاللہ۔ اس واسطے بولنا ہے۔ شام میں مل رہے ہیں، ہاں ہاروں میں معلوم ہوا جاتے جاتے ٹکر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ ہو گئی، سورہ کہف میں بات آ گئی۔ کوئی یہودی آ کے سوال پوچھے تو بولے ہاں میں کل بتاؤں گا، جو روایتوں میں بات آئی، تو آپ انشاءاللہ بولنا بھول گئے۔ تو وہاں بولا گیا کہ جب کوئی بات کا ایسا ارادہ کرو تو بول دیا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا، نہیں چاہا تو کہاں سے آؤں گا؟ آپ بولنے والے کو بھی معنی نہیں معلوم، سننے والے کو بھی معنی نہیں معلوم۔ اب استغفر اللہ جس طریقے سے بولتے، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، کیا بات بول رہے ہیں؟ معنی معلوم ہے آپ کو؟ نہیں ہے کوئی قوت، کوئی طاقت سوائے اللہ کی، اس کو آپ ایسا جھٹکا دے کے بول رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات یہ ہے کہ جو بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم کی ہر بات میں بولتے ہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ تو قرآن کے مختلف مقامات کو اگر ملائیں آپ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا وَلِتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو جب یہ جو کفر کیا رسولوں کا، انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً تم کو ہمارے زمین سے نکال دیں گے ورنہ تم ہماری ملت میں واپس آنا۔ ملت اور امت میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی تلاوت کے وقت یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ملت جو اوریجنل روٹ ورڈ ہے اس کا املا ہے۔ اب جو لوگ اردو پڑھے ہوئے املا بولتے ڈکٹیشن کو۔ ملت کیا ہوتی؟ ملت ابراہیمی، ریلیجن ڈکٹیٹڈ بائی ابراہیم علیہ السلام۔ امت سے ہے، سورس کمیونٹی جو چیزوں کو پھیلاتی ہے۔ امت محمدی ہے، ملت محمدی نہیں بولتے، امت ابراہیمی نہیں بولتے، ملت ابراہیم امت محمدی۔ سورس کمیونٹی ہے، ہم دین کو پھیلانے والے۔ وہ ڈکٹیٹڈ ریلیجن ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ڈکٹیٹ کرے تھے۔ تو ملت کے بعد یعنی ان کا جو ڈکٹیٹڈ ریلیجن ہے اس میں جب تک یہ رسول نہ آ جائیں ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف وحی کی، اولا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، کہ ہم یقیناً ان ناانصافی کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ رسولوں کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تم فکر مت کرو، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلْنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر اس زمین میں
سکون سے ہم ان کے بعد تم ہی کو جو ہے اسٹیبلش کریں گے، تم ہی کو قائم کریں گے. ٹھیک ہے، حکومت کسی کی تھی ہٹا دیے، دوسروں کی حکومت آ گئی. چلتا ہے، سارے پورے کنٹریز کی ہسٹری پڑھیے آپ، ایک آیا ایک گیا، ایک آیا ایک گیا، چلتے رہا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ ظلم کرتے ہیں، ہمارے پیغام کو نہیں مانتے ہیں، تو ہم ان کو تباہ کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور پھر تم کو جو ہے سکون سے وہاں قائم کریں گے حکومت کرنے کے لیے. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. یہ حکومت کس کو دیں گے؟ وہ جو میرے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرے قیامت میں حساب سے، اور پھر وہ خافہ وعید، اور یہ جو ڈراوا ہے میرا کہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، عذاب خبر وغیرہ ہے، اس سے بھی جو ڈرے، یعنی جو آخرت پہ بھی یقین رکھے اور پھر اللہ سے بھی ڈرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے آخرت پہ یقین رکھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کے جواب دینا. بھائی آپ کو والد صاحب جاتے جاتے جو بچے کو جو 100 روپئے دیے، میاں ذرا وہاں سے جا کے پان لے کے آنا، کچھ بھی، وہ یوں ڈالا نیچے گر گئی نوٹ. اب وہ ایک دم دیکھا تو کیا نوٹ ہی نہیں ہے. اب اس کو ڈر شروع ہو گیا، اب میں جا کے بابا کو جو ہے کیا بولوں، میں کیا حساب دوں اس کے سامنے. اتنا خوف بھی ہم لوگوں میں نہیں ہے. بابا کا چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اتنا خوف بھی نہیں ہے. تو یہ حکومت کس کو دیں گے؟ جو میرے سامنے حساب دینے کے لیے ڈرے گا. جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ چنا گیا تو آپ کی تقریر میں ایک جملہ یہ بھی تھا، اس کا مفہوم مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہاڑ بنا دیا ہوتا، پتھر بنا دیا ہوتا. یہ خلافت سونپ دی، کیسی بڑی ذمہ داری چھوڑی. اور آج ہم ایسے عہدے ملے تو ٹی وی پہ پورے فوٹوز آتے ہیں، سب ہاتھاں بتا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ارے یہ ذمہ داری کا سوال، اگر تم ڈرو گے اس کا حساب دینا ہے تو ہاتھ نہیں ہلاؤ گے، تم آؤ گے ہی نہیں الیکشن میں. پورا الٹا چل رہا معاملہ، اور ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہم یہ بات کو پہنچا نہیں سکے. تو جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کی زندگی کچھ اور ہوگی، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے گا اس کی زندگی کچھ اور ہوگی حساب کتاب سے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. تو انہوں نے اب دو معنی، فتح کے لفظ میں دو معنی آتے. ایک معنی آتے فتح دینے کے، وکٹری دینے کے، اور ایک معنی آتے فیصلہ کرنے کے. فیصلے سے بھی معاملہ کھل جاتا ہے. تو اب اگر یہ جو رسولوں کے جو خلاف تھے ان کے اوپر اگر لگایا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے فیصلہ چاہا، اس قوم نے فیصلہ چاہا. اگر رسولوں پہ لگایا گیا تو ہوگا کہ یہ رسول فتح چاہے، وکٹری چاہے. تو کیا کیا؟ وہ خوابہ کل جبار عنید. تو ہر سرکش، جبر کرنے والا، کمپیل کرنے والا، اپوننٹ، مخالفت کرنے والا، وہ ناکام ہو گیا. خواب کا مطلب جو ہے ناکام ہونا. تو جب انہوں نے دعا کی، اب یوں سمجھیے کہ دونوں کو لیجئے، رسولوں کی دعا یہ تھی کہ ہم کو کامیابی دیجئے، اور پھر دوسروں کی جو کافروں کی دعا یہ تھی کہ فیصلہ کر دیجئے ہم لوگوں میں، ہم صحیح ہے انہوں صحیح ہے. تو ہوا یہ کہ ہر سرکش ریبیلین جو کمپیل کرتا تھا، لوگوں کو زیادتی زبردستی کرتا تھا اور مخالفت کرتا تھا، اپوزیشن میں ہمیشہ رہتا تھا، وہ جو ہے ہار گیا. من ورائہم جہنم. ان کے اطراف جو ہے آگے پیچھے جہنم ہوگی. وہ یسقی من ماء صدید. اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا. اب یہ صدید کے دو معنی ہیں، ایک گرم پانی کے بھی معنی ہیں اور ایک خون اور پیپ کے بھی معنی ہیں. تو ایک انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر جنہوں نے مومنوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے، آج بھی چل رہا ہے کئی جگہ، وہ کافر جنہوں نے مومنوں کا خون بہایا ہے، ہو سکتا ہے قیامت میں ان کا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو صرف اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تم لوگوں نے شہید کیا تھا. ہو سکتی ہے ایسی سزا ہو سکتی. یتجرعوہ، وہ یعنی گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا. ولا یکادو یزیخوہ، اور وہ اس کو نگل نہیں سکے گا. وہ یاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت. اور موت اس کو ہر طرف سے آئے گی. مکان جو ہے اسپیس کو بولتے ہیں، ہر طرف سے، ہر ڈائریکشن سے موت آئے گی، لیکن مرے گا. دیکھیے اس کا ایک تھوڑا سا امیجن، بعض مثالوں سے بات سمجھ میں آتی. اب کوئی صاحب کو آپ چھت پہ سے ڈھک لے، پیچھے رسی بنی ہوئی ہے، اب آپ چھوڑے بھی نہیں کھینچنے بھی نہیں. چھوڑے تو گرتا ہوتی، اوپر سے گر کے مر جاتا. موت ہے مگر مرنا نہیں.
آپ کسی کھلے میدان میں ہیں، کئی جگہ سے موٹر آ رہے ہیں آپ کو ٹکر دینے کے واسطے، مارتے بھی نہیں رکتے بھی نہیں. اب یہ چل رہا ہے، ایک لمبا سچویشن چل رہا ہے. کوئی تلوار اٹھا کے مارنے جا رہا ہے، مارتا بھی نہیں رکتا نہیں، بیمار ہے، مہینوں پڑے ہوئے ہاسپٹل پہ، مرتے بھی نہیں، اچھے بھی نہیں ہوتے. یہ کیسی کیفیت ہے سوچو آپ. تو دوزخ کی ایک کیفیت یہ ہوگی کہ نہ وہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے. موت ہر طرف سے آئے گی مگر مریں گے نہیں، موت کی خواہش کریں گے مگر مریں گے. اور پھر جنت کی زندگی کے لیے ایگزیجریٹڈ ناؤن یوز کیا، حیوان. ہم حیوان جانوروں کو بولتے ہیں، رحمان کے وزن پہ حیوان، یعنی بہترین زندگی ہوگی جنتیوں کی. دوزخیوں کی جو ہے اس قسم کی زندگی ہوگی. مثل الذین ورائہ عذاب غلیظ، اور ان کے اطراف جو ہے ان کے آگے پیچھے ایک بہت سخت. دیکھیے پھر یہاں غلیظ کے معنی سمجھیے، عربی میں غلیظ سخت کو بولتے ہیں، اردو میں غلیظ جو ہے غلیظ کو بولتے ہیں، انکلین جس کو بولتے ہیں. تو یہ عربی اور اردو میں کئی الفاظ میں جو ہے ایسا، میں تھوڑا لائٹ کرنے کے لیے ہمیشہ بولتا ہوں کہ غضب عربی میں عربی کے لیے غصے کے لیے بولتے ہیں، مغضوبی علیہم، اللہ تعالیٰ کا غضب جس پہ. اب ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا غضب کا کھانا تھا میاں ولی میں؟ تو اب کوئی عرب سنیں گا تو بولیں گا کیا غصے کا تھا کھانا؟ تو ہم لوگ پورے الفاظ کو ڈسٹارٹ کر دیے ہیں عربک، کئی ورڈز کو. میں تو لسٹ بنایا ہوں کافی، اس کے بعد میں تھک کے چھوڑ دیا. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے پالنے والے مالک کو، اللہ نہیں مانتے، مالک نہیں مانتے، پالنے والا نہیں مانتے، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہو جائیں گے. دیکھیے راکھ کب بنتی؟ جب کسی چیز کو آپ جلا دیں تو راکھ بن جائے، پورا جل گیا، اعمال جل گئے، راکھ کی طرح. اور وہ ایسی راکھ کہ ایک طوفان کے دن جب تیز ہوا چل رہی ہے اس میں کھلی رکھی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ راکھ کو لے کے ہوا لے کے نکل جائے گی. ان کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. یعنی معلوم ہوا کہ کفر کی کیفیت میں نیک اعمال بھی کرو گے تو اس کی ویلیو نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل ایکسپٹ نہیں ہوگا. ایمان ٹٹولنا پڑے گا، ایمان ہے یا نہیں ہے، ایمان ٹٹولنا پڑے گا، ایمان کو ریوائز کرنا پڑے گا، ریوائو کرنا پڑے گا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ جو کمائی کی ہے اس پہ کسی چیز پہ ان کو کوئی قدرت نہیں ہوگی، کنٹرول نہیں ہوگا. اتنا کمایا، کیا کرے؟ ساتھ لے کے گئے، گھروں پہ گھرا بنائے، پوری کالونی ان کی ہے صاحب. بولے دیکھیے ایسا، پھر اتنے کار ہیں صاحب ان کے، وہ ہے یہ، ایک تو سب یہاں چھوڑ کے چلے. ایک کام نہیں ہے کوئی، نہ کار کام آیا، نہ کار کے ڈرائیور کام آئے، نہ گھر کام آیا، نہ کرایہ دار کام آئے، کچھ بھی نہیں، چلے گئے. اب نیکی جو کر رہا تھا کفر کی کیفیت میں خیرات کر رہا تھا، دنیا بھر کی خیرات کر رہا تھا کفر کی کیفیت، یعنی سمجھ رہا تھا کہ میں دے رہا ہوں غریبوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہا ہوں نہیں. مما رزقناہم ينفقون کی کیفیت نہیں تھی، میں دے رہا ہوں. ہم لوگوں میں، کئی لوگوں میں ایسی کیفیت ہے. دیکھیے ایک حدیث آئی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ میں کچھ لوگ نہیں جائیں، جنت میں کچھ لوگ نہیں جائیں گے. اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے، وہ جو کسی پہ احسان کر کے اپنا احسان جتاتا ہے. احسان اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے کسی کو دلا رہے ہیں، آپ کا کیا احسان؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیتا تو آپ کیسا دوسرے کو دیتے تھے؟ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جو کچھ اس نے نیک کام کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اس پہ کوئی کنٹرول، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہوگا. ذالک هو الضلال البعید، اور یہ ہے بہت دور کی گمراہی ہے. الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ حق کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ان ریالٹی، حقیقت میں ہے، ایلیوژن نہیں ہے. اب وہ لوگ بولتے نہیں ایک تھپڑ ماروں گا دن میں جو ہے ستارے دکھیں گے، بولے تو وہ ایلیوژن رہتا ہو. حقیقت میں ہے، چاند پہ لینڈ کر کے دیکھ کے آئے. اب پرسوں ایسٹرائڈ کی ایک فوٹوگراف لے کے آئے، پورا پلانیٹری سسٹم کی جو ہے فوٹوگراف ہوئی ہے دور کی. تو یہ ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ آسمان اور زمین حقیقت میں ہے، ریالٹی میں. ایک معنی یہ ہوتے. دوسرے حق کے معنی یہ ہوتے ایک مقصد سے پیدا کیا. آسمان اور زمین ایک مقصد سے پیدا کیا، جیسا سورہ ہود کی 7ویں آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام لیبلوکم من احسن عملا. ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا تاکہ دیکھیں، آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے.
وہ عرش علی الماء جو ہے بیچ میں بات آ رہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تم کو آزمایا، موت زندگی پیدا کی، تم کو آزمائے، دیکھتا سنتا بنایا، تم کو آزمائے۔ تو یہاں بات آ رہی ہے کہ تم نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، حقیقت میں پیدا کیا۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو لے کے چلے جائے اور ایک نئی خلقت لے کے آ جائے۔ بھئی آج سے 100 برس پہلے ہم لوگوں میں سے کوئی تھے یا آج سے 100 برس کے بعد ہم لوگوں میں سے کوئی رہیں گے؟ ایک خلقت چلے گی، دوسری خلقت آ گئی۔ تو بول رہے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم کو ہٹا دیتا ہے، دوسروں کو لے کے آتا ہے۔ وہ ما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں عزیز کے معنی یعنی کوئی یعنی امپورٹنس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کبھی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ وہ برزوا للہ جمیعا، اور یہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وقال ذوفاء للذین استکبروا، اور وہ جو ضعیف جو کمزور تھے وہ جو ان سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، جو لیڈرز تھے، جو بڑے بڑے سوسائٹی کے پلر سمجھے جاتے تھے، انا کننا لکم تبعا، کہ بے شک ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، تم کو فالو کرتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی تھوڑی سی چیز سے بھی بچا سکتے ہو؟ بھئی یہاں تو آپ کی لیڈرشپ میں تھے۔ دیکھیے لیڈرشپ پولیٹیکل بھی ہوتی ہے، یہ لیڈرشپ کلچرل بھی ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے پاس لوگوں کو دیکھ کے چھوٹے مڈل کلاس کے لوگ کاپی کرتے ہیں، ایک کے پاس دولت ہے، دولت لٹا رہا ہے دولت۔ اب مڈل کلاس کے لوگ وہ بڑے لوگوں کو دیکھ کے کاپی کر کے جا کے مٹ گئے بیٹی کی شادی میں، قرضوں میں کپا ہو گئے، زندگی بھر قرضوں میں کپا ہو گئے۔ کیا بولے تو بڑے لوگوں کی کاپی کرے، یہ کلچرل کاپینگ ہے لیڈرز۔ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو کمیونٹی کو جو ہے ایسے ہیں جو مس لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کا کنورزیشن ہے۔ اور بعض ریلیجیس لیڈرز ہیں، ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کے تم پہ بھروسہ کر کے تم کو فالو کرتے تھے، تم کہاں لے کے آ گئے ہمارے کو؟ تو اب یہ جو سزا ہے اس میں سے کچھ تم بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ تو دیکھیے خصوصاً ایجوکیٹڈ جو مسلم کمیونٹی ہے ان کو تو چاہیے کہ قرآن اور حدیث اپنے سے پڑھیں اور سمجھیں، یہ ایفرٹ ہونا چاہیے۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اب یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو راستہ بتاتا تو ہم تم کو راستہ بتاتے تھے، ہم خود گمراہ تھے تو تم کو کون سا راستہ بتائیں گے؟ تو گمراہوں کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ ابراہیم طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ لیڈر چننے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اگر کوئی رلانے کی طاقت رکھتا ہے اپنی تقریر میں، اگر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنائے تو رو دیں گے لوگ۔ سوچ کے دیکھیے آپ، گھر دار چھوڑا، باپ دادا کو چھوڑا، بادشاہ سے گھس لیے، ہاں چھوٹے بچے کی قربانی کے لیے جو ہے تیار ہو گئے، پھر یعنی اتنے سیکریفائسز ان کے ہیں کہ بالکل قربانی کے لیے لٹا دی، اس سے بڑھ کے کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہمارے پاس تو بس وہ پیپر بھرو، امام بن جاؤ، ہوگا لیڈر بن جاؤ۔ تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں اس دن کنفیس کریں گے کہ ہم کو خود اللہ تعالیٰ نے راستہ نہیں بتایا تھا، ہم تم کو کیا بتاتے تھے۔ سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے لیے برابر ہے، چاہے ہم بے قراری کا اظہار کریں چاہے صبر کریں، ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ جو ہے ایسی نہیں ہے ہم جا کے بچ سکیں۔ تو یہ لوگ اس دن اقرار کریں گے۔ تو اب یہاں ہم کو سبق کیا ملتا کہ بھئی لیڈر کا بھی سلیکشن بڑے سمجھداری سے کرنا چاہیے آپ کو۔ لیڈر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیڈر کا سلیکشن بھی سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ تو لیڈر بھی قرآن حدیث پہ ہو تو ظاہر ہے اس کے فالوورز بھی قرآن حدیث پہ ہے۔ اگر لیڈر خود قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے، بعض کیسز میں جیسا ہو جاتا ہے کہ بھئی بعض لوگوں سے میری خود بات چیت ہوئی تو میں ان سے ہی پوچھا، میں بولا صاحب قرآن کی کوئی آیت بتا دیجئے، نہیں صاحب قرآن حدیث بتا دیجئے، ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیجئے، ایسا ہے نہیں ہے۔ پھر اسلام میں کیسا ہے بھئی؟ قرآن اور حدیث سے تو ہم کو یہی ملتا، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بس دین، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، قرآن ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سنت ختم ہو گئی، حدیث ختم ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی، فائنل۔
اب اس کے بعد میں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ انٹرپریٹ کریں. انشورنس کا پرابلم آ گیا، اس زمانے میں انشورنس وہاں پوری کی شکل دیکھیں اس زمانے میں کیسا تھا. آپ وہ ہر چیز کا مسئلہ قرآن حدیث میں موجود ہے، وہ رکھتے ہوئے آپ فتوے دے رہے ہیں بولے تو پھر بات غلط ہو جا رہی ہے، اور لوگ لیڈر کے فالو بھی کر رہے ہیں لیڈر کے. اب دیکھیے بعض وقت ہمارے پاس ہو یہ رہا ہے کہ جیسا طلاق کا ایشو ہے، 3 ایشوز بن گئے ہیں. ایک کورٹ میں طلاق ہوتا، ایک عالم کے پاس طلاق ہوتا، اور ایک قرآن کا طلاق کا طریقہ ہے. ایک عجیب قسم کا تماشا بنا لیا اس واسطے کہ ہم قرآن حدیث کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے دوسرے 2 اتھارٹیز کو اپنی زندگی میں لائیے. تو یہاں جب ہم بولیں گے کہ حاجی صاحب ہم تو آپ کو فالو کرتے تھے، تو بولے نہیں مجھے خود اس کا علم نہیں تھا، ایسی بات ہو جائے گی. تو اب ہم جب اپنے آپ کو پڑھے لکھے قابلیت رکھنے والے سمجھتے ہیں تو ہمارا ذمہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ ہدی للناس ہے. یہ ایک عالم صاحب مجھ سے بولے تھے ایسی باتوں میں، بہت دن پہلے کی بات ہے، ایسا ہے صاحب یہ قرآن ہر کس و ناقص کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے بولے تھے. میں بولا صاحب میرے کو نہیں معلوم تھا، وہ غلطی سے سورہ اعراف کی 185 آیت 84 یا 180 سورہ بقرہ کی، اس میں ہدی للناس پڑھا تو میں اپنے آپ کو انسان سمجھ کے کوشش کرا سمجھنے کی، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کی ہے، میرے کو کیا معلوم یہ علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے. نہیں معلوم تھا ایسا. قرآن خالی عالم سمجھ سکتا، دوسرا نہیں سمجھ. ہدی للناس ہے انسانوں کے لیے. ارے الیکٹرانک سمجھ سکتے ہیں، فزکس کیمسٹری سمجھ سکتے ہیں، میڈیسن سمجھ سکتے ہیں، کاسمالوجی سمجھ سکتے ہیں. ایک آ کے آتا دماغ تو قرآن پہ. کون سا سبجیکٹ ہے جو مسلمان جس میں پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ بات سمجھنا ہے کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں بغیر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ اس دن کنفیس کریں گے کہ صاحب ہم کو خود خدا قرآن اور حدیث کی ہدایت نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ. اب ہم صبر کریں یا بے صبری کریں، اختیار کریں، ہمارے لیے کوئی جو ہے ٹھکانہ نہیں ہے، بچنے کا کوئی مقام نہیں ہے. تو یہاں آج روک لیں گے. 21 آیات ہوئی ہیں سمجھے.